मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ये बात किसी भी शख्स से बालातर है कि पाकिस्तान को कोरोना के माहौल में अंदरूनी, बैरूनी, माशी हर तरह के चैलेंजेस का सामना है, और उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के लिए है, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, वो है उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो खलीजी ममालिक में मुलाजमतें करते हैं और उनकी मुलाजमतों को कोरोना के हवाले से कुछ ख़तरात लाहक हो गए हैं। ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत समेत दीगर खलीजी ममलिकतों में 40 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मज़दूर मेहनत कश और हुनरमंद मुलाजमत करते हैं, जिनमें तकरीबन 25 लाख अफराद की नौकरियाँ तो सिर्फ सऊदी अरेबिया में हैं। ये मेहनत कश पाकिस्तान में ज़र मुबादला की तफसीलात का सबसे अहम नहीं तो बहुत बड़ा ज़रिया है, और ये कलीदी ज़रिया है पाकिस्तान में ज़र मुबादला का। इसीलिए इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान शदीद फ़िक्रमंद है कि लाखों पाकिस्तानी ख़ानदानों की, और वो भी फ़िक्रमंद है, और इसके साथ साथ जो ये लाखों पाकिस्तानी हैं, इनकी तमाम जो ख़ानदान हैं, इनकी निगाहें भी उन मुल्कों पर लगी हुई हैं जहाँ पर ये मुलाजमतें इस वक्त ख़तरे में नज़र आती हैं। इस सिलसिले में आज एक हौसला अफजा डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि सऊदी अरब ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी वर्कर्स के एंट्री और एग्ज़िट वीज़े की मुद्दत बढ़ाने का फ़ैसला किया है, और इस तरह से इन लोगों को कम अज़ कम एक अंदाज़ का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। बिलाशुबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के बिरादराना ताल्लुक़ात बहुत मिसाली अहमियत के हामिल हैं। पिछले साल फरवरी में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी मज़दूर उनके दिल के करीब है। जवाब में शहज़ादा मोहम्मद सलमान का कहना था कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझे, हम पाकिस्तान को कभी भी ना नहीं कह सकते। I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. There are white-collar workers there too. These are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. And we would just request you that look upon them as your own people. Basically, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. इसी पूरी सूरत हाल में पाकिस्तानियों के हुकूक़ को, पाकिस्तानियों की मुलाजमतों को, पाकिस्तानियों के मुस्तक़बिल को इन खलीजी मुल्कों में बहुत गौर से देख रहे हैं। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब ज़ुल्फ़िकार क़ारी, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और उनके पास इस सिलसिले में आज जो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा, आप पिछले कई रोज़ से बहुत तगदौ कर रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर नज़र डाल रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें पहले एक ओवरव्यू देंगे कि इस वक्त क्या कैफियत है हमारे पाकिस्तानियों की इन खलीजी ममलिकतों में। एक तो वो हिस्सा है जो कि बेचारों का वीज़ा के इशूज़ है, उनको निकलना है हर सूरत में मुत्तहिदा अरब इमारात और दूसरे मुल्कों से। बाकी वो पाकिस्तानी हैं जो कि प्रॉपर वहाँ पे वीज़ास पे हैं और वर्कर्स हैं। एक हमें ओवरव्यू अगर आप दें प्लीज़ पाकिस्तानियों का कि इस वक्त क्या हालात हैं उनके। जी शुक्रिया कामरान साहब। ओवरव्यू ये है कि इतने बुरे हालात नहीं हैं जितना शायद एक दो अखबारों ने और मीडिया ने उठाए हुए थे। देखें, इसको मैं आपको थोड़ा सा तफसील में इसका ब्रेक डाउन आपको देता हूँ। कामरान साहब, अगर आप यूएई का फिगर, जहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रेस आई थी, यूएई का जो फिगर, जो लोग जो कह रहे हैं कि 30,000 वहाँ लोग हैं,
ان میں سے 7,500 وہ لوگ ہیں جن کے ویزا ختم ہو گئے ہیں, یا وہ ٹورسٹ تھے, یا وہ وزٹ ویزا پہ گئے تھے اور انہیں کام خود ہی وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی, جو الیگل کام آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ الیگل سے الیگل کر لیں. 7,500 وہ تھے جو ویسے ہی ہمارے لیبر کاؤنٹ میں نہیں آتے, اور یا وہ جینوئنلی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کسی اور چیز کے لیے. اس کے علاوہ کچھ 8,000 صرف, یا 7,500 آپ کہہ سکتے ہیں, ایک اور فگر ہے, جو ہمارے مزدور یو اے ای میں لیڈ آف ہو گئے تھے, مطلب ان کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. وہ ایک ایکچوئل فگر ہے وہاں سے. اس کے علاوہ آپ کے پاس 15,000 جو لوگ ہیں رفلی, وہ ابھی 18,000 پہ آپ کا ابھی کوٹ ہو رہا ہے, وہ 18,000 لوگ وہ ہیں جو ابھی پیڈ یا ان پیڈ لیو پہ ہے, مطلب ہے کہ نوکری سے نہیں نکالے گئے. وہ فیکٹری فی الحال کرونا کی وجہ سے بند ہوئی ہوئی ہے, تو کئی فیکٹریز نے ان کو ریڈیوسڈ سیلری دی ہوئی ہے, کئی نے فل سیلری دی ہوئی ہے, اور کئی نے کوئی سیلری نہیں دی ہوئی. تو یہ آ گیا پھر کچھ 18,000 وہ فگر آ گیا. سعودی عربیہ کی طرف چلیں تو وہاں آپ کے پاس کچھ 2,600 لوگ ہیں جو نوکری سے نکالے گئے ہیں. یہ اب تک فگر صرف یہ آیا ہے وہاں سے, اور وہ بھی ان کا جو ورچوئل جو ان کا ابھی ان کو رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں اور نوکریاں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں ایڈجسٹ کریں. تو اس لیے ہم نے سعودی پہ ابھی تک ایز سچ کوئی فلائٹ نہیں بھیجی, کیونکہ وہاں سے ابھی وہ پریشر نہیں آ رہا کہ ان کو فوراً واپس لیں. قطر کے پاس آپ آئیں تو قطر میں صرف ہمارے کچھ 3,600 لوگ ہیں جن کو جو وہاں جنہیں رجسٹر کیا ہوا ہے کہ شاید ان کو نوکری سے نکالا جائے. بلکہ ابھی جب ان سے فلائٹ سے میری نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ جو ہمارے واپس آئیں گے وہ صرف 690 کوئی لوگ ہیں, 691 جو ایکچولی لیڈ آف ہیں اور واپس سر آنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر اگر آپ ملا کے بھی کریں تو جو لوگ نکالے گئے ہیں وہ صرف 12,000 ہے اب تک, اور جو باقی ہیں وہ لیو پہ ہیں یا وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں, جو سٹرینڈڈ پاکستانیز جس کو ہم کہتے ہیں. تو لیبر کے حساب سے ابھی تک اللہ کا فضل, اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم 12,000 کے فگر پہ ہیں رفلی. مزید اگر کرونا یہ چلتا رہا جس طریقے سے چل رہا ہے تو اس میں اضافہ ضرور ہوگا, لیکن ہمارا کام ہے کہ قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای جو ہمارے بڑے, عمان جو ہمارے مین طبقہ جو لیبر لیتا ہے, ان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یو اے ای نے بھی دسمبر کے اینڈ تک ویزاز ایکسٹینڈ کر دیے ہیں. سعودی عربیہ نے بھی سارے ویزاز, وزٹ ویزاز, فیملیز کے ہر چیز ایکسٹینڈ کر دی ہے. سارے ملکوں کے ساتھ میری ڈیلی لیٹرلی ان کے لیبر منسٹرز کے ساتھ گویا اس اوور ویو کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ایک رسپائٹ ہمارے پاس ہے ان لوگوں کو نکال کے جو کہ انلیگل ہیں یا اوور سٹے کر چکے ہیں. اوور آل سچویشن جو ہے وہ صورتحال قابو میں ہے, ایک رسپائٹ ہے. ہمارے پاس 10 دسمبر تک کا ٹائم ہے ہمارے ان پاکستانی بھائیوں کے پاس, اور اس دوران جیسے جیسے کرونا کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پروگریس ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو کام یہ کر رہے تھے وہ کام تو پھر ہوگا اگر یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے تو. اچھا, لیڈرشپ لیول پہ کوئی سعودی, یو اے ای اور قطر کی لیڈرشپ, آبویسلی یہ پرائیویٹ بزنسز ہے, یہ گورنمنٹ شاید اس طرح سے کسی بزنس کو کہہ نہیں سکتی کہ کس کو رکھو کس کو نہیں نکالو, لیکن وہ ہماری گڈ ول جو ہے وہ برقرار ہے اور اس حوالے سے کمیونیکیشنز ہے ہمارے. جی کامران صاحب دیکھیں بالکل کہہ سکتی ہے. سعودی عربیہ سے اب میری جب بات ہوئی تھی کل تو ان نے بھی آرڈر پاس کیا ہوئے کہ کوئی سیلری کٹ نہیں دینی, تو ان نے باقاعدہ ایک ڈگری پاس کی ہوئی ہے کہ سیلری کٹ نہیں دینی اور لوگوں کو نکالنا نہیں ہے. اگر لوگ خود ہی آپ کے ساتھ اگریمنٹ کر کے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی پھر مرضی ہے, لیکن بغیر ان کے اگریمنٹ کے نکالنا وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, یہ ڈگری ان کی ایک پاس ہوئی ہوئی ہے. تو مزید خان صاحب کی وجہ سے, وزیر اعظم کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کے جو ریلیشن شپس ہیں قطر, یو اے ای, سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بولا کہ دیکھیں ابھی تک صورتحال بالکل انڈر کنٹرول ہے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو نکالا نہیں گیا, لیکن ہمیں یہ ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں آئل کہاں پہ آیا ہوا ہے, انڈسٹریز وہاں بند ہو چکی ہیں, لوگ جو ان نے لیو پہ چھوڑ دیے, جو پاکستانی پھر واپس آ رہے ہیں لیبر جو لیو پہ نکالے نہیں گئے, ہمیں یہ اس چیز کی دعا اور محنت یہ کرنی ہے کہ واپس ان کو اپنی نوکریوں پہ پھر
دسمبر کے بعد ان کو واپس لے بھی لیں. اگر وہ نمبر انکریز ہوتا گیا اور ان کو واپس نہ لیں تو پھر ہمارے لیے ایک سچویشن کھڑی ہو جائے گی, لیکن اب تک وہ ہوا نہیں اور پوری حکومت کوشش کر رہی ہے تو اب کہ آپ یہ کا نہ ہو. اس کے بعد آپ کا اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان سٹرینڈڈ پاکستانیوں کو واپس لائیں, خاص طور پہ جو اس وقت یو اے ای میں پھنسے ہوئے ہیں یا قطر میں پھنسے ہوئے ہیں, سعودی عرب میں. لیکن ظاہر ہے کہ سب سے بڑا چیلنج شاید سعودی عرب میں ہے, یورپ امریکہ میں بھی ایک محدود چیلنج ہے. اس پہ مسلسل حکومت کچھ نہ کچھ بتاتی ہے, لیکن کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ 4-6 مہینے لگ جائیں گے ہمیں ان لوگوں کو ایکسٹریکٹ کرتے کرتے وہاں سے واپس لائیں. دیکھیں ابھی جو ٹوٹل فگر رفلی جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں, اب اس میں سے یہ بھی ہیں کہ جو لوگ واپس باہر رہتے ہیں لیکن رمضان کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں, یا جس یورپین ملک میں رہتے ہیں وہاں زیادہ سختی ہے تو وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ سٹرینڈڈ میں نہیں گن سکتے. تو میں یہ واضح طور پہ کہہ دوں کہ جو ہمارے سٹرینڈڈ ہیں, جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی مجبوری میں ہیں, وہ کچھ 40,000 لوگ ہیں جو ہم 6 سے 8 ہفتوں میں کور کر سکتے ہیں, کیونکہ کامران صاحب پچھلے ہفتے ہم صرف 2,000 لوگ ہر ایک ہفتے میں لے کے آئے تھے. اس ہفتے انشاءاللہ جو یہ ہفتہ چل رہا ہے 28 تک ہم پوری کوشش کریں کہ 6,500 لوگ ہم لے کے آئیں. اگلے ہفتے ہم 7,500 تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ابھی میری نیگوشیشن چل رہی ہے قطر ایئر ویز کے ساتھ, ان کی 3 فلائٹ ہم ہر ہفتے کھولیں گے. ان کی فلائٹس کھلیں گی تو پھر وہ امریکہ اور باقی ملکوں سے بھی ہمارے جو پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کے آ سکیں گے. قطر ایئر ویز کا ایک نارمل, دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو تسلی ہونی چاہیے کہ ہم ہر ہفتے 6,000 6,500 لوگ لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پینک کی کوئی سچویشن نہیں. آپ کو اگر یہ فلائٹ کل کی پرسوں کی ترسوں کی نہ ملے, آپ کو اگلے ہفتے مل جائے گی. تو جو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک ریگولائزیشن آ گئی ہے پاکستان کے ایئر سپیس کے اندر کہ لوگ واپس لے کے آ رہے ہیں PIA کے ذریعے اور ایئر لائنز کے ذریعے, تو لوگوں میں تسلی آ جائے گی کہ ہم اگر اس فلائٹ پہ نہیں ہم دوسری فلائٹ پہ چڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں ہمیں صرف اپنی یہاں کی لوکل کیپیسٹی ٹیسٹنگ سواب کوارنٹین دیکھ کے اس کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب ذوالفقار بخاری, وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی. اوور آل جو انہوں نے ہمیں اکاؤنٹ دیا ہے پاکستانیوں کا ملازمتوں پہ جو خلیجی ممالک میں ہیں, اوور آل صورتحال یہاں پر بھی قابو سے باہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی الحمدللہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت کا, جہاں پر مسلمان اب اچھوت بنا دیے ہیں نریندر مودی نے اور اس کی BJP نے. پورا کرونا کا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا ہے اور کرونا کو مسلمان وائرس قرار دے دیا ہے. نفرت کی ایک ایسی آگ جلا دی ہے جو بجھے نہیں بجھے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جاہلانہ اور انتہائی تعصب پر مبنی سیاست میں اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں. اب مودی اور ان کی BJP کرونا کو مسلم وائرس کہتی ہے اور وہ مسلمانوں کو بایو انسانی بوم کہہ رہے ہیں. بھارتی میڈیا اور ہندو نسل پسند تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں اب یک زبان ہو چکی ہیں. بھارت کے 20,000 کرونا متاثرین میں کتنے مسلمان ہیں اور 650 سے زائد انتقال کرنے والوں میں مذہب کا کتنا کا عنصر ہے, اس حوالے سے ابھی تک مستند اعداد و شمار تو سامنے نہیں آئے ہیں. لیکن پچھلے مہینے سے انتہا پسند ہندوؤں کو کرونا کی آڑ میں مسلمان دشمنی کی آگ کو مزید بھڑکانے کا موقع مل چکا ہے. عام طور پہ ہاسپٹلز میں مرد اور خواتین مریضوں کو علیحدہ وارڈز منتقل کیا جاتا ہے. مودی کی ریاست گجرات میں ہندو اور مسلمان مریضوں کے لیے الگ الگ وارڈز بنا دیے گئے ہیں. احمد آباد میں مسلمانوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے کوارنٹین سینٹر بھی علیحدہ ہیں. بھارت میں تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد سعد کادھلوی کے خلاف دہلی پولیس نے ملک بھر میں کرونا وائرس پھیلانے پہ قتل کا مقدمہ درج کیا ہے. بھارتی اقلیتی کمیشن نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں مسلمانوں کو تبلیغی اور ہر تبلیغی شخص کو کرونا مریض قرار دینے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کو کسی صورت سے بھی روکنا ضروری ہے, مگر بھارتی میڈیا اور بھارتی نسل پرست اس وقت مسلمانوں کے جان کو آ گئے ہیں. سب کے باوجود چند باز امیر بھارتی صحافی اپنی میڈیا کی بھیڑ چال اور جھوٹ پر مبنی مسلم مخالف پالیسیز پر کڑی تنقید کر رہے ہیں اور مودی سرکار کی مکرو اور اس کے پروپیگنڈے سے بھری ہوئی جو بیانیہ ہے اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں.
ایک طرف مسلمان مخالف اور مسلمانوں سے نفرت اس حد تک پھیل گئی ہے کہ بھارت میں اب سبزی فروٹ بھی ہندو اور مسلمان بن چکے ہیں. مسلمانوں سے سامان نہیں خریدا جا رہا, ان کی دکانوں پہ نہیں جایا جا رہا. مسلمان مجبوراً اب نام بدل کر اپنا سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, سبزی فروٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کو نفرت انگیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حد ہو گئی. عالمی شہرت یافتہ انسانی حقوق کی بھارتی رہنما اروندھتی رائے اور غیر ملکی صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار انڈیا میں مسلمانوں کو کرونا کے نام پر شدید ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک ٹویٹ کرنی پڑی جس میں انہوں نے کہا, لاکھوں کروڑوں افراد کی بھوک اور مشکلات میں ناکام کرونا پالیسی سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار کا جان بوجھ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم وہ کر رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جرمنی میں نازی نے یہودیوں کے ساتھ کیا. نسلی بالادستی کے نظریے ہندوتا سے مودی سرکار کے گہرے تعلق کا یہ ایک اور ثبوت ہے. اس موقع پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بھارت میں بھی مخصوص طبقوں کی اس مسلم نفرت کو اور مسلم پروپیگنڈے کے مسلمانوں کے خلاف اس پروپیگنڈے کو بھارت کے اندر بھی کسی جگہ پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مگر عالمی میڈیا اس پہ چراغ پا ہے. امریکہ کا معتبر اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارتی وزارت صحت نے بار بار مدرسوں کو کورونا وبا پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور حکومتی جماعت بی جے پی نے عام مسلمانوں کے لیے انسانی بم اور کورونا جہاد جیسے لفظوں کا استعمال کیا, جس کے بعد پورے بھارت میں مسلمانوں پر حملوں کی ایک لہر چل پڑی ہے. برطانوی اخبار دی گارجین لکھتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی کی کابینہ کے ایک ریاستی وزیر نے تبلیغی جماعت کو طالبانی مجرم کہنا شروع کر دیا ہے اور ان کے ممبران کو انسانی بم کے نام سے پکارا جا رہا ہے. عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائمز نے تبصرہ کیا ہے کہ ہندو اکثریت والی بھارتیہ جنتا پارٹی مسلمانوں پر حملوں میں تیزی لائی ہے اور اب کورونا کی وبا کو وہ ایک اور مسلم کش ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ بھارتی انتہا پسند میڈیا تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کو قومی مجرم کہہ کر پیش کر رہا ہے اور تبلیغی وائرس اور کورونا جہاد جیسے ہیش ٹیگز بھارتی سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارت میں کورونا جہاد اور بایو جہاد جیسے ٹرینڈز ٹویٹر پر امڑ آئے ہیں. صرف کورونا جہاد کے تقریباً 3 لاکھ ٹویٹ سامنے آئے ہیں جنہیں کروڑوں لوگوں نے لائک اور شیئر کیا ہے. کمرشل بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اس کی تشہیر زیادہ نہیں ہوئی مگر ایک نروسنس تھی ایوان اقتدار میں, کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے آپ کو کرونا ٹیسٹ کے لیے پیش کیا. آج ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا. پچھلے چند گھنٹے بہت ہی نروس گھنٹے تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ نروسنس ختم ہوئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر قبل رپورٹ آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. اس کی وجہ بنی تھی ان کی ملاقات فیصل ایدھی کے ساتھ جو کہ کرونا پازیٹیو ہوئے تھے. کرونا پازیٹیو ہونے سے پہلے فیصل ایدھی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی, گو کہ ان سے مصافحہ نہیں ہوا تھا, سوشل ڈسٹنسنگ برقرار تھی, مگر وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے ضروری سمجھا کہ وزیر اعظم کو اب اپنا کرونا ٹیسٹ کرانا چاہیے. وزیر اعظم نے اپنا کرونا ٹیسٹ کرایا, اس کے رزلٹ آ گئے ہیں. تازہ ترین معلومات اس انتہائی اہم معاملے پہ دیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے سب سے اہم بات اس وقت کی, پاکستان کے سربراہ مملکت نے اپنے آپ کو کرونا ٹیسٹ کے لیے پیش کیا تھا اور ان کا ٹیسٹ ہوا ہے. اس کی رپورٹ بتائیے کہ کیسے ٹیسٹ ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. جی کامران صاحب شکریہ بہت بہت. جی آج ان کا اسپیسیمن لیا گیا تھا جی, اور NIH میں ان کا یہ ٹیسٹ ہوا اور ابھی رپورٹ آئی ہے اس کی کہ وہ نیگیٹو ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے اور یقیناً ڈاکٹر صاحب اس کی ضرورت کی پڑی, وزیر اعظم کا ٹیسٹ کیوں کیا گیا؟
اس کی جی ایک تو جو فوری وجہ تھی وہ تو یہ تھی کہ فیصل ایدی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اینڈ ہی ٹرنڈ آؤٹ پازیٹیو لیٹر. لیکن ویسے بھی وہ ہمارے سربراہ حکومت ہیں اور کئی لوگوں سے ملتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کچھ عرصے سے سوچ رہے تھے کہ ان کا ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں. تو ہم وی ور موونگ ان دس ڈائریکشن, لیکن اب چونکہ وہ پازیٹیو بھی ہو گئے تھے تو پھر بہت ضروری تھا کہ ان کا ٹیسٹ کروایا جائے. اینڈ وہ انہوں نے بالکل میڈیکل ایڈوائس لی اور اس کو انہوں نے بالکل اپنی رضامندی دی کہ وہ ٹیسٹ کروائیں گے, اور اس طرح ان کا ٹیسٹ ہوا. جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ایک اوور آل ذرا پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم آج کل صبح شام ظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی صحت کا اپ ڈیٹ دیں ذرا کہ وزیر اعظم کی صحت کیسی مینٹین کر رہے ہیں, کیسا وہ اپنا ورک آؤٹ وغیرہ کر رہے ہیں, کہ کس طرح کی صحت اس وقت ان کی چل رہی ہے ماشاءاللہ. جی وزیر اعظم صاحب جی پوری کابینہ میں سب سے صحت مند آدمی ہے اور سب سے فٹ آدمی ہے, اور چونکہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس طرح کی گزری ہے کہ جس میں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور بڑی ہیلدی لائف سٹائل ہے ان کا, تو اللہ کا شکر ہے جی. یہ بھی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کو دیکھ کے بڑی انسپریشن ہوتی ہے ہمیں, ہم سب کو بہت زیادہ اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ جس قدر وہ محنت کرتے ہیں اور جس قدر وہ انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے ہر ایشو کے اندر, اور اس دوران وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اور ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں, اور ان کی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس پہ اسٹرکٹلی عمل بھی ہو رہا ہے نا, ان کا سٹاف وہ خود بھی اس پہ بھرپور عمل کر رہے ہیں. بالکل بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی وہ سیریسلی لیتے ہیں, اور تمام جو اس سلسلے میں احتیاطیں ہیں ان کو بھی وہ بروئے کار لاتے ہیں. اور کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی آپ کو شاید پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں کہ ہماری کیبنٹ جو ہے وہ 3 مختلف جگہوں سے ہو رہی ہوتی ہے, مختلف کمروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ویڈیو لنک ہوتا ہے, جن لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے اس دن ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ اسی کمرے میں بیٹھیں کہ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں. باقی 2-3 کمروں میں کافی بڑے بڑے گروپس ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے کو پریکٹس کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے جی. اور پھر یہ کہ کیبنٹ روم میں جانے سے پہلے تمام لوگوں کو کی اسکریننگ ہوتی ہے. ان کے اسکریننگ سے مراد یہاں پہ ان کا ٹیمپریچر لیا جاتا ہے, تو جتنی احتیاط ہو سکتی ہے جی وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر سطح کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ملک کی صورتحال ہمیں بتائیے گا کہ جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمبرز پہلے سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں, اموات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو رہی ہیں, کتنی آپ کو تشویش ہے اور قوم کو اس سلسلے میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی کامران صاحب, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے نازک موڑ پہ ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی آؤٹ بریک کی پھیلاؤ کے حوالے سے ہمارے نمبرز یقیناً بڑھ رہے ہیں, اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یقیناً یہ اتنے نہیں بڑھ رہے کہ جتنے ہم سوچ رہے تھے کہ آج کی تاریخ میں بڑھنے چاہیے تھے. اتنی اموات بھی نہیں ہیں کہ جو ہمارے تخمینے تھے اس سے بھی وہ کم ہیں. لیکن کیا یہی صورتحال آنے والے دنوں میں رہے گی, کہنا کچھ قبل از وقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور آج ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر, کہ اگلے 2-3 ہفتے جو ہیں یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے نازک ترین ہفتے ہیں. اس میں کیسز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لوگ زیادہ کریٹیکل بھی ہو سکتے ہیں, اور اموات بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. لہٰذا اور پھر اوپر رمضان بھی آ رہا ہے, اور ہم نے کچھ بہت سوچ سمجھنے کے بعد اور تمام چیزوں کے درمیان ایک بیلنسڈ لانے کے بعد جو کچھ پہلے اسینشیل انڈسٹریز کھولیں اور اس کے علاوہ پھر کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اوپن ہو رہی ہے, تو یہ سب کچھ بیک وقت ہو رہا ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, کہ صورتحال قابو میں رہے. کوشش پوری کر رہے ہیں. وی آر پریپیئرنگ فار دا ورسٹ, ہوپنگ فار دا بیسٹ. اسی حوالے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا, اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بیماری جو کمیونیکیبل ڈیزیز یا متعدی مرض کوئی بھی ہوتا ہے جو
اس کے پھیلاؤ کو روکنا انسان کے ایک حد تک بس میں ہوتا ہے، اور اگر ہم بطور قوم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس کو روکنا ہے تو ہم اس کو بڑی حد تک روک سکتے ہیں۔ حکومت اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے، بڑی انتہائی محنت اور ایمانداری کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو پروگنوسس ہے جو بلوچستان میں بھی اس وقت جو اس مرض کے حوالے سے جو صورتحال ہے، کیا آپ کی جو کہ آپ اس وقت سب سے ذمہ دار شخصیت ہے اس پورے ماحول کے حوالے سے، آپ کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے یا آپ کی تشویش اسی جگہ پر ہے جہاں پر اب سے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے تھی؟ کیا کیفیت ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے تو کیوں، اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے وہیں موجود ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی میرے خیال مجھے کہنا چاہیے جی کہ تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آنے والے دن جس طرح میں نے پہلے کہا بڑے نازک ہیں، اور اس میں اگر تو ہم نے بطور قوم اپنا جو احتیاط ہے اس کا دامن نہ چھوڑا اور جو ہم نے اقدامات کیے ہیں ان پہ عمل کیا تو صورتحال بڑی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ادروائز جو تخمینے ہیں باوجود اس کے کہ جو ابھی تک ہمارے تخمینوں سے کم کیسز اور اموات ہوئی ہیں، باوجود اس کے اگر اسی ٹریجیکٹری پہ وہ چلتے رہیں تو صورتحال جو ہے کافی تشویشناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پورے ماحول میں یہ ہمیں جو ریلیکسیشن ہم نے دی ہے لاک ڈاؤن کی، ہم جو محدود یا ایک مساجد میں عبادت کی ہم نے اجازت دی ہے، رمضان کھل رہا ہے، یہ پورا پریشر ہے، اس کی وجہ سے آپ کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے یا یہ ایڈڈ آپ کے لیے تشویش ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑی تفصیل سے کل اس کے اوپر اگین انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جی، آپ کو زندگی کا نظام چلانا ہے، لوگوں کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ آسان فیصلے نہیں ہیں، بہت ہی بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پبلک پالیسی میکنگ میں اس سے زیادہ کٹھن مرحلہ کسی پالیسی میکر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کیا چیز کھولنی ہے، کیا چیز بند کرنی ہے، کون سے اقدامات کرنے ہیں اور کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی میں کس طرح اضافہ کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے طریقے سے اس کے اوپر قابو رکھ سکیں۔ آپ کے سامنے ہے صورتحال دوسرے ممالک کی، ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیلتھ سسٹمز ہیں ملکوں کے، اور ہم سے بہت زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس، اور بہت زیادہ ہم سے انہوں نے خرچہ کیا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ابھی تک صورتحال قابو میں ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر مرزا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملک کو کھولنا ہے، کروڑوں لوگوں کو بے روزگاری سے نکالنا ہے، کسی صورت سے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی اجازت دینی ہے، لاک ڈاؤن کو نرم کرنا ہے۔ دوسری جانب کرونا قابو کسی ملک میں نہیں آ رہا ہے، کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے، ماں سوائے 1-2 یورپین ملکوں کے، لیکن یہ صورتحال اور یہ سوال امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے دنیا کے ہر سربراہ مملکت کے سامنے ہے۔ پاکستان میں بھی یہ مخمصہ ہے جس میں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن برقرار رکھا جائے، اسمارٹ لاک ڈاؤن سامنے لایا جائے، کیونکہ لوگوں کے جذبات بے قابو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے بے روزگار لوگ کسی بھی وقت سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں اور ایک بہت ہی تباہ کن صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ مگر اسی صورتحال میں کرونا کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ بے قابو نہیں ہو رہا، لیکن یہ قابو میں بھی نہیں آ رہا۔ آج پاکستان میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تقریباً 10,100 ہے، اموات 212 ہو چکی ہیں، اور اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتوں کو ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ایسے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو شدید دباؤ کا سامنا تھا علماء کرام کی جانب سے، اور کہ یہ رمضان المبارک میں کم از کم مساجد میں کو آباد کرنے کی اجازت دی جائے، عبادات کی اجازت دی جائے، جس کے بعد حکومت نے بظاہر
बादल नख्वास्ता ये फैसला किया कि मुकर्ररा फ़ासलों के साथ मस्जिद में इबादत की इजाज़त दी जाए। इसके लिए 20 नुकाती एक SOP भी जारी की गई है, लेकिन हर हालत में ये कोरोना के मौजूदा माहौल में रमज़ान मुबारक का महीना और मसाजिद में चाहे इन SOPs के साथ इबादत की जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दरअसल पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट बढ़ रहे हैं तो उसके साथ मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना औसतन 5,500 टेस्ट होते हैं, तकरीबन 500 से ज़ायद नए मरीजों का इजाफा होता है और पाकिस्तान में अब तक 1,18,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद के टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 9% के करीब है और ये लगभग वही परसेंटेज है जो कि शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं। अमवात की शरह 2% और सेहतियाबी का तनासुब 22% है। आम लफ्ज़ों में हम समझ सकते हैं कि हर 1,000 टेस्ट में 90 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो रही है। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान में क्योंकि टेस्ट की सकत कम है, इसलिए उसी शख्स का टेस्ट किया जाता है जिसमें वाकई कोरोना की अलामात बज़ाहिर अलामात ज़ाहिर हो, और इसी वजह से हमारे यहाँ 9% तक कोरोना के जो टेस्ट होते हैं उनमें तस्दीक हो जाती है। इन 90 अफराद में 2 का इंतकाल हो जाता है, यानी कि जो लोग कन्फर्म हो जाते हैं, और 22 सेहतियाब हो जाते हैं। अब तक 74% केसेस पंजाब और सिंध में रिपोर्ट हो चुके हैं। KP में मुल्क भर के बमुश्किल 14% केसेस हैं, मगर वहाँ का मामला ये है कि उनके मुतासरीन की तादाद गो के 1350 है, लेकिन वहाँ पे अमवात का तनासुब मुल्क भर में सबसे ज़्यादा है। KP में 80 अमवात हो चुकी हैं और मुल्क की तकरीबन 38% अमवात जो है वो KP में ही हुई हैं। कल सिंध में कोरोना में इजाफा देखने में आया और कहा गया कि ये रिकॉर्ड इजाफा है, मुतासरीन की ज़्यादा तादाद कराची में है, और इस पूरे हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध की हुकूमत एक बार फिर मकबसे का शिकार है। उसमें 2 पहलू हैं। एक तो वफाकी सतह पर जो फैसले होते हैं हुकूमत सिंध उसमें शामिल ज़रूर होती है, मगर उसमें भी उसका एक हिचकिचाहट या उसकी झिझक हम नुमाया देखते हैं। अब भी ये सूरत हाल है क्योंकि रमज़ान के हवाले से जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पे इसकी इजाज़त दी गई, लेकिन हुकूमत सिंध इस मामले में ज़्यादा परेशान है। और फिर अब एक बहुत बड़ा दबाव है जो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से सूरत हाल इतनी सख्त नहीं है जो सिंध में, और वो ये कि किसी सूरत से मरहलावार दुकानें खोली जाए, कारोबार खोली जाए, क्योंकि दुकानदारों ने कह दिया है कि वो सर पे कफन बांध के भी दुकान खोलने के लिए तैयार है और बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। इसी पस मंज़र में आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जो कि यकीनन एक वार्निंग थी पूरी सूरत हाल के हवाले से, और वफाकी हुकूमत के लिए भी एक मैसेज। आज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल स्प्रेड है। टोटल जो 320 केस हैं उनमें 12 हमारी जो तबलीगी जमात के अराकीन हैं उनके रिजल्ट्स हैं। 308 लोकल स्प्रेड है जो किसी भी दिन सबसे ज़्यादा है जब से ये कोरोना वायरस आया है। टोटल डेथ्स की तादाद 69 हो गई है और ये 2% है हमारे टोटल केसेस का। पूरे पाकिस्तान में 10,000 से केसेस एक्सीड कर गए कोरोना वायरस के। हमें ख्याल रखना होगा। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें भी ख़ास ख्याल रखें। एक SOP तय की है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घरों पे नमाज़ पढ़ें। जो पहले एक हमने SOP बनाई हुई थी जो पिछले 1 महीने से राइज है, इसलिए कि ज़्यादा तादाद में जमा नहीं हुई, ये नहीं फैला, इससे हमें फ़ायदा हुआ है। इस जो फ़ायदा हमने हासिल किया है उसको आगे जाके हम ख़राब ना करें। इसके बावजूद दुकानदारों में, छोटे कारोबार करने वालों में, ख़ास तौर पे सिंध में, क्योंकि यहाँ पे सख्ती कहीं ज़्यादा है दूसरे सूबों के मुकाबले में, उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। उनका कहना यह है कि वज़ीर आला से हालिया दिनों की मुलाकात के दौरान उनसे वादा किया गया था कि मरहलावार दुकानें खोलने का मंसूबा वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया है और इसका वफाकी सतह पर फैसला होगा। हमारे इस प्रोग्राम में भी सईद गनी साहब ने इसको कन्फर्म किया था कि हुकूमत सिंध चाहती है कि मरहलावार दुकानें खोल दी जाए, मगर उसका फैसला अब वफाक की सतह पर होगा। और आज दुकानदारों ने कहा कि उन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आज इस सिलसिले में एक बहुत ही काबिल ज़िक्र और बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट हुई है जो कि आने वाले दिनों की आगाही देती है। आज दुकानदारों ने पाबंदियों को तोड़ते हुए कराची के टिम्बर मार्केट और आयरन मार्केट को खोल दिया। इस दौरान फिर पुलिस को एक्शन में आना पड़ा और बहरहाल दुकानें बग़ैर किसी बहुत बड़े तशद्दुद के या किसी बहुत ही नाखुशगवार वाक़े की दुकानें बंद कर दी गई। लेकिन हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी दिन ये सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। आज वज़ीर आला सिंध ने अपने वीडियो प्रोग्राम के थोड़ी देर बाद कुछ 3 मुमताज़ डॉक्टर्स को जो सिंध हुकूमत की
کی کنسلٹنسی بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت میں شریک ہوتے ہیں، ان سے بھی ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، وہ بھی ایک براہ راست پیغام تھا۔ کرونا کے وائرس کی جو سیریس مریضوں کی فیسلٹیز اس وقت شہر میں وہ تقریباً اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ آلریڈی آ گئی ہیں۔ جتنے بھی وارڈ ہیں 80% آلریڈی سیچوریٹڈ ہیں۔ اگر یہ مریض اچانک بڑھ گیا تو ہمارے پاس تو اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ 162 لوگ سندھ میں ڈاکٹرز اینڈ ٹیکنیکل سٹاف آلریڈی پازیٹیو ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں میں لوگوں کا علاج کر رہے ہوں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف 35 کو دیکھتے ہیں، باقی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ پلیز اس مرض کو لائٹ مت لیں۔ کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جو فیسلٹیز کراچی میں ہیں بھر چکی ہیں۔ آج بھی 340 نئے کیسز آئے ہیں سندھ میں۔ 15 مئی تک 70,000 کے اوپر جائیں گے، اس کے حساب سے تقریباً 7,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوگی۔ لوگ زیادہ جمع ہوں گے تو اس سے یہ مرض پھیلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں جماعت ہو، چند لوگ جو وہاں کا اسٹاف ہے وہ نماز پڑھے، تراویح گھر پہ پڑھے۔ یہ پورا معاملہ ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں، ایک جانب کاروبار بندی، دوسری جانب یہ کرونا کی صورتحال اور اس میں وفاق اور حکومت سندھ کے درمیان صلاح مشورہ تو ہو رہا ہے اور ایک بہت اچھے ماحول میں صورتحال بھی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ بڑا نازک معاملہ ہے، مرحلہ وار کاروبار کیسے کھولا جائے۔ آج اس سلسلے میں تاجروں کے ایک بڑے وفد نے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل سے بھی ملاقات کی اور وہاں پہ تاجروں کے جذبات جو تھے وہ بکھرتے نظر آئے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے کاروبار کرنے والے، یہ دکان والے اور بھی ان سے منسلکہ جتنے لوگ ہیں، ان کے جذبات بالکل بے قابو ہو رہے ہیں۔ بہت ہی نازک سچویشن ہے، ایک ٹنڈر باکس سا لگتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آج اس سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں کہ آپ بھی براہ راست شریک تھے، اس کا کچھ پس منظر ہمیں دیجیے۔ بہت شکریہ کامران بھائی۔ سب سے پہلے تو کامران بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لاک ڈاؤن کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ایک ان پاپولر پرائم منسٹر کا ڈیسیجن تھا، جو پاپولر ڈیسیجن تھا وہ جو سندھ کے چیف منسٹر نے لیا وہ پاپولر ہوا اور وہ عوام کی ڈیمانڈ تھی، لیکن لیڈر جو ہوتا ہے، ویژنری جو لیڈر ہوتا ہے، وہ پاپولر ڈیسیجن کے پیچھے نہیں جاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے، ہمارا ملک کیا برداشت کر سکتا ہے۔ جو عمران خان نے ایز اے ویژنری لیڈر انہوں نے فیصلہ لیا، آج جس کے اوپر لوگ مسلسل کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم اس لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتے، ہی واز ویژولائزنگ دس آلریڈی۔ تو یہ چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ اگر مراد علی شاہ صاحب نے کوئی فیصلہ لیا تھا یا ان کی حکومت نے، تو ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ریزرویشنز کے باوجود ان کا بھرپور ساتھ دیا گیا، ان کی کوشش کی گئی کہ ان کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کامیاب ہو، ہر طریقے سے وہ ان کو سپورٹ کیا گیا، لیکن اب اس میں خلا اور اس میں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ ہم اس لاک ڈاؤن کے اس لیے تھوڑا سا ایشوز اس کے اندر آ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کچھ اس طرح سے کیا کہ ہم نے بالکل بزنس کو چوک کر دیا۔ ہم نے میرے پاس کم سے کم مسلسل انڈسٹریلسٹ اور اس کے بعد پھر یہ ٹریڈرز، چھوٹے ٹریڈر، تاجر اور یہ فارمرز اور یہ سب مسلسل مجھ سے آ کے مل رہے ہیں اور اپنا گلا شکوہ ہمیں دے رہے ہیں۔ کل میرے پاس یہ حماد پونا والا ایک گروپ کو لیڈ کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ہم کل سے یعنی آج سے ہم بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ بھوک ہڑتال پر نہ جائیں، وزیر اعظم کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ کریں گے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ کے کاروبار کچھ نہ کچھ کسی حد تک کھلیں گے۔ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے کوئی تجاویزات جو ہیں وہ بنا کے ہم نے وفاق کو بھیجی ہیں اور وفاق ابھی وہاں سے ہمیں اپروولز نہیں آ رہی، جس پر میں نے انہیں یہ کہا کہ جی اگر کوئی ایسی انہوں نے تجاویز بھیجی ہیں جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز آئے گی تو انشاءاللہ وفاق دیر نہیں لگائے گا صوبے کی تجاویز کو اپروو کرتے ہوئے، کیونکہ خود وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ کاروبار کسی نہ کسی طریقے سے کسی حد تک کھل جانا چاہیے، کچھ ریلیکسیشن ضرور ملنی چاہیے، اس کی SOPs طے ہو جائیں، اس کی طریقہ کار کو طے کر لیا جائے، اس پہ عمل پیرا سختی سے کرایا جائے، لیکن بندش جو ہے یہ اس کا وہ نہیں ہے۔ یعنی جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ میرے پاس 4 انڈسٹریلسٹ آئے، ان کے پاس 2.5 لاکھ لوگ ڈائریکٹ امپلائی تھے،
वो ये कहते थे कि जी आपने हमारे स्टोर्स बंद कर दिए, फैक्ट्रीज बंद कर दी, हम 1 महीने की तनख्वाह जेब से दे देंगे, अगले महीने की हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम ले ऑफ की तरफ जाएंगे। फिर वो जब उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए खोला तो उसमें भी तकालीफ आई, एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद भी उसमें से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बंद कर दिया गया, उसके बाद वहाँ पे मजीद सख्ती हुई, फिर उसके बाद वो मामला तय हो गए और वो चल पड़ा कि एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज हैं वो खुल जाएं। तो इसी तरह आज हम फिर एक चीज देखने में आई है, नाखुशगवार वाक़या कि वो हमाद पूनावाला और दीगर साथी 6 अफराद अरेस्ट हुए, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई और कल सुबह वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर से तो रब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने IG सिंध से रब्ता करके मालूमात हासिल की कि वो क्या इस मामले में जिद में कर रहे हैं, और उन्हें मशवरा भी दिया कि वो ये ना करें कि उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, उन्हें बुलाएं, कमिश्नर के साथ बिठाएं, SOPs तय करने की कोशिश करें ताकि ये रमजान में किसी तरह अपना थोड़ा बहुत कारोबार ये चला सके। तो गवर्नर साहब, आपका फीडबैक है, जो आप वफाक को फीडबैक भेज रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक भेज रहे हैं, आज तो ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इन लोगों को, लेकिन जो जज्बात हम देख रहे हैं, जो पल्स हमारे पास आ रही है, यकीनन जो ख़तरात हैं कोरोना के वो अपनी जगह हैं, लेकिन क्योंकि डिस्पैरिटी है, पंजाब में प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियन की, दर्जियों की बिक्रियाँ, ये वो सब चीज़ें खुली भी हैं। एक तो यहाँ टाइमिंग के इश्यूज़ हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग चाहे वो अब वो मुनासिब हो उनके लिए ना हो, लेकिन किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है और कोई बहुत ही नाखुशगवार सिचुएशन पैदा हो सकती है। ओवरऑल आपका क्या फीडबैक है फेडरल गवर्नमेंट को? कामरान भाई, मेरी जो लास्ट वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या इस तरह की चीज़ है, तुम क्या फील कर रहे हो, तो मैंने उन्हें एग्जैक्टली यही बताया था कि जितनी एहतियात कोविड-19 के सिलसिले में की जा रही है ये काफ़ी है, और इसके अलावा जो कारोबारी तबका है वो बेइंतहा परेशान है, और इसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी मैं कम से कम समझता हूँ कि हमें होम डिलीवरी सिस्टम बंद नहीं करना चाहिए था। दुनिया में किसी ने बंद नहीं किया होम डिलीवरी सिस्टम। अमेज़ॉन ने $24 बिलियन अपनी वेल्थ में इजाफा किया इस साल ये कोविड-19 के चक्कर में, तो हमने काय को बंद करके रख दिया सारा कारोबार। हम भी होम डिलीवरी सिस्टम को अलाउ कर सकते थे। वही सारे होम डिलीवरी सिस्टम्स जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं वो सब NGOs उनको यूज कर रही हैं राशन बांटने के लिए। अगर वो मेरे घर से आटा घी दाल चावल उठा के किसी आबादी में दे के आ सकता है, तो वो कहीं से कमीशनवार लेकर मेरे घर क्यों नहीं डिलीवर कर सकता? अजीब हाल है कि अगर आप हाइपर मार्केट में किसी स्टोर में जाएं तो आप अजनास तो खरीद सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से आप कुछ नहीं खरीद सकते। टी-शर्ट सामने लटक रही है या कोई आपको बनियान की जरूरत है तो वो भी आप नहीं खरीद सकते। ये अजीब किस्म का लॉकडाउन है कि स्टोर खुला हुआ भी है लेकिन आप आटा खरीदेंगे और आप बाकी चीज नहीं खरीदेंगे। वाई? हाउ डज दैट? अच्छा, आपका इसमें क्या फीडबैक है? क्योंकि ये जो रश हो जाता है इन स्टोर्स पे 5 बजे की बंदिश की वजह से, ये बहुत पॉपुलर ये बात लोग करते हैं कि ये कोरोना को भी हेल्प करेगा इस प्रिवेंशन को, कि ये एक वक्त बढ़ा दिया जाए ताकि इस तरह के रश ना हो। इस पे क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपकी क्या बात हुई है? मुझे ये थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया कि हम टाइम दुकानों का या किसी चीज का कम क्यों कर रहे हैं। कोरोना की वजह से तो टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए थी। मेरे अगर उसमें हो इख्तियार में, या मुझसे अगर मशावरत की जाए तो मैं कहूँगा कि जी आप 24 घंटे के लिए खोल दीजिए ताकि लोग रश कम हो जाए दुकानों में। आप दुकानों पे पाबंदी लगा दीजिए कि 1000 स्क्वायर फुट की दुकान जो है उसमें 6 लोगों से ज्यादा एक टाइम पे अंदर नहीं जा सकते, लिहाजा लोग टाइमिंग कर आएंगे। इस तरह की चीजें करें ताकि लोगों का कारोबार भी चले और कोरोना से लड़ने में भी हमें मदद मिले। हम अगर घरों तक महसूर होकर देखें, कमरान भाई आपका घर जो है वहाँ पे घरों में महसूर होना शायद निस्बतन आसान हो निस्बत उस इलाके के जहाँ पे एक 10 बाय 10 के कमरे में 6 आदमी रहते हैं। वहाँ क्या हाल होगा? वहाँ जब खुलेगा तो हमें पता लगेगा कि वहाँ क्या होगा। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे सबसे बड़ा चैलेंज है वज़ीर आज़म और उनकी माशी टीम का है। अगले महीने पाकिस्तान का सालाना बजट देना है और ये बजट जो है ये लोहे के चने चबाना है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कोरोना का माहौल है, मईशत पर दबाव है, हुकूमत को हर सूरत में कारोबार और मईशत को किसी अंदाज में चलाना है। कारोबारी तबका, सनतें, एक्सपोर्ट शदीद चैलेंजेस का सामना है और इसी पस मंज़र में अब PTI को हुकूमत को अगले महीने का वफाकी बजट पेश करना है। अगले महीने इस वफाकी बजट को पेश किया जाना है जो कि एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक हिमालयाई चैलेंज है वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी माशी टीम के लिए।
یہ بجٹ عام بجٹ نہیں ہوگا بلکہ کورونا بجٹ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کورونا بجٹ کو کس طریقے سے سنوارتے بناتے ہیں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے اہم ترین اراکین۔ کورونا کے تباہ کن معاشی اثرات کی وجہ سے موجودہ سال ٹیکسز کے اہداف ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مالی سال کے اختتام تک ٹیکس کلیکشن میں 1500 ارب روپے تک کی کمی ہوگی۔ اس سال جولائی سے مارچ یعنی 9 ماہ میں ایف بی آر نے 3063 ارب روپے ٹیکس جمع کیا، جو ٹیکس ہدف سے تقریباً 693 ارب روپے کم تھا۔ اگلے 3 مہینوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، مگر اس کے باوجود آئندہ بجٹ میں بھی اگر پاکستان کے کاروبار کے لیے، پاکستان سے منسلک معیشت کے دوسرے حلقوں کے لیے ٹیکسز میں نرمی نہ برتی گئی، ٹیکسز کا یہی نظام برقرار رہا، تو پاکستان کی معیشت جو کرونا کے بوجھ سے دم توڑتی نظر آ رہی ہے وہ ڈوب ہی نہ جائے خدا نخواستہ۔ یہ بہت ہی نازک صورتحال ہوگی۔ اگرچہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1 ماہ کے دوران 3 بار مجموعی طور پر شرح سود میں 4.25% کمی کر دی ہے، شرح سود اب 9% ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود شرح سود میں مزید کمی سے ہی ملک کی صنعتوں کا پہیہ چل سکتا ہے اور ٹیکس محصولات کی شکل میں حکومت کے ہاتھ میں شاید کچھ رقم میں بہتری آئے، یا یہ حکومت کا ایک راستہ ہے کہ اگر شرح سود میں کمی ہوگی تو اسے سود کی ادائیگی میں، جو اندرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی ہے اس میں بچت ہوگی، حکومت کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، حکومت اسے خرچ کر سکتی ہے۔ پہلے ہی جو 4.25% کی کمی ہوئی ہے حکومت کے ہاتھ میں تقریباً 1300 ارب روپے سے آئے، مگر اس میں مزید کمی ہوگی تو عمران خان کی حکومت میں کے ہاتھ میں کچھ اور پیسے آ جائیں گے۔ دوسرا راستہ پاکستان کے پاس یہ ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی گرتی قیمتیں ہیں اور دوسری کموڈیٹیز کی قیمتیں گر رہی ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ اس سے پاکستان کی امپورٹ پہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 راستے ہیں جو حکومت کے پاس ہیں، مگر اس کے باوجود معیشت متحمل نہیں ہو سکتی ٹیکسز کے موجودہ نظام کے تحت معیشت کو آگے بڑھانے کا۔ اس سال جو معاشی ترقی کا ہدف جو ہے وہ بھی ہوا میں اڑ چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے تیاری کر رہی ہے اس وقت وزیر اعظم کی معاشی ٹیم۔ کیا اسکوپ ہے، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے معیشت کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے، آج کے دور کے حوالے سے اس کو بنانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا ممکنات ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ ایک بار پھر ہم دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کے بہت ہی امپورٹنٹ ماہر معیشت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے جو خزانے کے امور ہیں انہیں کئی دہائیوں تک بہت قریب سے دیکھتے رہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے۔ بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ایک بار پھر۔ چیلنج کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اگر آپ اسی اسائنمنٹس پہ ہوتے جن پہ آپ نے زندگی کا بڑا عرصہ گزارا ہے تو آپ اس وقت کیا مشورہ دے رہے ہوتے وزیر خزانہ کو اور حکومت کو؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ بنیادی نکات کیا ہوتے اس کے؟ دیکھیے کامران صاحب، بجٹ تو بنانا ہے، یہ آئینی قانونی ضرورت ہے اور مطلب جس حد تک بھی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آگے دیکھ سکیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ سامنے آئے گا۔ اس میں جو ایک اچھا پہلو ہے اور کچھ 2 ایک منفی پہلو ہیں۔ یعنی دیکھیں، اخراجات تو بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے کیونکہ آپ کو یہ اس وقت ریسکیو والا جو ہے اس میں آپ کے خرچے ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ٹیکس کے متعلق آپ کچھ نہیں بتا سکتے کہ بھئی معیشت کا پہیہ چلے گا نہیں چلے گا۔ دیکھیں، یہاں پر بعض جگہ ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ امریکہ میں شاید 30% تک ان کی جی ڈی پی جو ہے نا ہو جائے، تو ہمارے ہاں بھی اگر یہ طوالت اختیار کرتا ہے تو ہماری بھی جی ڈی پی ابھی تو 1.5% ہے، یہ موجودہ اندازوں پر ہے، لیکن آگے چل کر جب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اچھا، اب رہ گئی بات یہ کہ ہمارے لیے جو 2 اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور جن سے ہمیں سہارا ملے گا وہ یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں ان سے ہم جو ہے، میں تو کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ نے سب سے پہلے اس موضوع پر بڑا طویل پروگرام کیا تھا۔ اب وہ بدقسمتی سے کہ یہ وقت جب آیا، مقام آیا تو اپنے ساتھ اور بھی مسائل لے کر آ گیا، تو وہ تو ابھی بھی جو ہے معیشت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا مثبت پہلو ہے۔ دوسری طرف یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں تو یہ ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ جو ہے حکومت کے اوپر 4% ہوئے ہیں۔ آج جو آپشن ہوا ہے اس میں پھر ییلڈ کرو نیگیٹو ہے،
اس کا مطلب ہے مارکیٹ تقاضا کر رہی ہے کہ مزید انٹرسٹ ریٹ کم کیے جائیں. تو اگلے سال کے لیے یہ امید کرنی چاہیے کہ سنگل ڈیجٹ اور لو سنگل ڈیجٹس کے اندر جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہو, جس سے آپ کو سہارا ملے گا کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ کم ہوگی. تو یہ چند باتیں میں کہہ سکتا ہوں اس موقع کے اوپر. بجٹ تو بہرحال بنانا ہے ہم نے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب اب جیسے ہمارے انڈسٹریز پہ جو پریشر ہے وہ اپنی جگہ, ہمارا پورا ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ زمیں بوس نظر آتا ہے. 17% کا سیلز ٹیکس, یہ بزنس کلائمیٹ اور پھر یہ ٹیکس کا ماحول, ایک ریٹیل سیکٹر اور اوورآل جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے یہ ٹیکس ریجیم جو ہے اس کو کیسے انفورس کرنا ہوگا, وہاں پہ کیسے گنجائش بنانی ہوگی, کیونکہ ان ٹیکسز میں تو کام کر ہی نہیں سکتا نا آدمی. اب بات یہ ہے کامران صاحب کہ دیکھیے آپ کے پاس ابھی IMF کا پروگرام بھی کھڑا ہے, وہ کیا ہوگا, یعنی کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اب IMF کے پروگرام کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت دور آپ سفر کر سکتے ہیں, کیونکہ جو معیشت کے حالات ہیں اس میں اگر کوئی یہ سوچے کہ معیشت کو کانٹریکٹ کرنا ہے, بھائی معیشت تو خود اتنی بڑی کانٹریکٹ ہو گئی ہے, لیکن کیا IMF جس نے اب تک تو ساتھ دیا ہے اور مطلب جو ہے حوصلہ افزائی کر رہا ہے ان اقدامات کی جو ہم نے کیے ہیں, اب وہ آگے کی طرف کیا دیکھ رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسٹیمیٹس ان کی رپورٹ کے اندر آئے ہیں جو انہوں نے آؤٹ لک میں شامل کی ہے, اس میں تو مجھے پھر جو ہے یہ جو اگر 3900 کا ٹیکس آئے گا تو پھر 1500 کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ مجھے جاتا ہوا نظر نہیں آتا. تو بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب اس حوالے سے بھی دیکھا جائے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو زیادہ مدد کر رہے ہیں, حکومت مدد کر رہی ہے ریٹیل کی بھی, انڈسٹری کی بھی, عام لوگوں کی بھی. تو مطلب وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ ٹیکس کو جو ہے ہم اس میں چھیڑ چھاڑ کریں اور اس کے اندر جو ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بڑا مطلب جو ہے نا پرکشش لگتا ہے کہ سیلز ٹیکس کو 5% کر دو. بھائی وہ سیلز ٹیکس کو 5% اس ملک میں نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہم تھے. اسی دوران آج ہی کے دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا 2 ٹوک پیغام دیا ہے. ملک کے معاشی نظام کو کرونا کے اثرات سے بہت بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے. آج گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کے لیے کوئی بڑے خطرے کی بات نہیں, تمام معاشی اشاریے قابو میں ہیں. اسٹیٹ بینک نے ملازمتوں کو تحفظ دینے کے لیے آج مزید مراحت کا اعلان کیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے معاشی ماہرین اور کاروباری اینالسٹ کے ساتھ ایک نشست کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو بلومبرگ کو بھی دیا جس کے بنیادی پوائنٹس یہ تھے کہ اس سال ملک کی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہو رہی ہے, بیرونی اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اس کے باوجود اضافہ ہوا ہے, IMF سے بات چیت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. یہ بہت حوصلہ افزا بات گورنر رضا باقر نے کہی. انہوں نے کہا کہ IMF نے $1 ارب 39 کروڑ کا اضافی فنڈ بھی دے دیا ہے جو کہ آج اسٹیٹ بینک کو ریسیو بھی ہو گیا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح خطے کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے. اب پاکستانی حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضے بھی نہیں لے رہی ہے. معاشی بحالی کے 2 اہم جز یعنی کہ سیمنٹ کی خریداری اور کی فروخت اور مشینری امپورٹ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج ڈاکٹر رضا باقر نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے تاجر برادری کی مشکلات کم کرنے اور معیشت کو تحفظ دینے کے لیے ملازمتوں کے تحفظ کے لیے پچھلے 1 ماہ میں جو متعدد اقدامات کیے ہیں اس میں مزید بہتری ہے اور اس میں جو قرضہ ملے گا ان کاروبار کو اور صنعتی اداروں کو ملازمین کی تنخواہوں کو تحفظ دینے کے لیے اس میں مزید 1% کمی کا آج اعلان کیا گورنر اسٹیٹ بینک نے. اور اس طرح سے یہ ایک اور کنسیشن جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی بینکوں کی لیکوڈیٹی کی صورتحال کو, بینکوں کی جو لیکوڈیٹی ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تجویز کیا کہ جو بینکس ہیں وہ فی الحال اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز یعنی کہ منافع اس کوارٹر میں اور اگلے کوارٹرز میں نہ جاری کریں بلکہ اس سرمایہ کو استعمال کریں سرمایہ کاری کے لیے. اور یہ ایک تجویز ہے جو آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے دی گئی. آج گورنر اسٹیٹ بینک کی اس اینالسٹ بریفنگ کو اٹینڈ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد سہیل. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. آپ جو بریفنگ تھی خاص طور پہ گورنر صاحب کی اس سے کیا تاثر لے کر آئے, کرونا کے حوالے سے ہماری معاشی صورتحال کیسی دکھ رہی ہے؟ بیسکلی آبجیکٹیو یہی تھا سینٹرل بینک گورنر کا, جب سے وہ آئے ہیں ایک انٹریکشن رکھا ہے انہوں نے مارکیٹ پارٹیسپینٹ سے. تو آبجیکٹیو یہی تھا کہ حالات جو ہیں معیشت کے اور جو سینٹرل بینک نے جو رول پلے کیا ہے اس سے اپڈیٹ کیا جائے
اور جس طرح آپ نے کچھ حد تک اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ انہوں نے دونوں رخ رکھے کہ پری کرونا وائرس پاکستان کی سچویشن کیا تھی اور بعد میں کیا ہے، جس میں انہوں نے، میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ وائرس سے پہلے ہماری اکانومی ریکور کر رہی تھی، مگر وائرس کے بعد اس کو بہت افیکٹ ہوا ہے، مگر وہ جو افیکٹ ہے جو دوسری ایمرجنگ مارکیٹ ہیں اتنا ہی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ ہے نہ کوئی بہت کم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہلو ہے کہ انفلیشن اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے، اور جو ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنس میں نقصان ہوگا اس کے باوجود بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پاکستان کو تھوڑی سی سپورٹ ملے گی. تو آل ان آل میرے خیال میں ایک انہوں نے بیلنس سا ویو دیا، مگر جو ٹون تھا وہ تھوڑا سا پازیٹیو نظر آ رہا تھا، اور دو بہت سارے دوسرے ماہرین ہیں وہ ابھی بھی انسرٹن ہیں کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کتنا چلے گا نہیں پتا، بٹ اوور آل مجھے لگا کہ وہ ان کا ٹون بیلنس سے لے کر سلائٹلی پازیٹیو تھا. اور اس کے ساتھ ہی آج انہوں نے بینکوں کی لیکویڈیٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو تحفظ اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو مستحکم رکھنے کے لیے ڈیویڈنڈز پر بھی بینکوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ فی الحال اس کوارٹر کا اور اگلے کوارٹر کا ڈیویڈنڈ جاری نہ کرے. یہ بینکاری پہ ایک طرح کا اس کو مستحکم رکھنے کے لیے سینٹرل بینک کی ایک کوشش تھی. جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ آج انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے ایک نیوز ایجنسی کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سینٹرل بینک ریڈی ہے سپورٹ کرنے کے لیے جس طرح حالات ایوالو ہو رہے ہیں. ایک اور اقدام آج انہوں نے یہ بھی کیا جو دوسرے کچھ ممالک میں ہوا ہے کہ جو بینکس ہیں پاکستان میں ان کو اگلے 2 کوارٹر تک ریسٹرکٹ کیا ہے، انلیس کوئی بہت ہی اسپیشل سرکمسٹینسز ہو کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ نہ دیں، تاکہ اگر حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی اور ضرورت کے تحت ایک کشن یا ایک بفر رہے. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. حکومت کے ناؤ اور نیور مذاکرات جاری ہیں آئی پی پیز کے ساتھ. پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے ان مذاکرات پہ، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. میک اور بریک پروپوزیشن ہے حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان کے بجلی کے شعبے کو ایک نیا جنم دینا ہے. ان نجی بجلی گھروں کے ساتھ معاہدوں کو ہر صورت اس کو ریوائز کرنا ہے. اس میں سے کیپیسٹی پیمنٹ اور ڈالرائز جو ان کو منافع ملتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. جنہوں نے ان آئی پی پیز کو پچھلے 20 سال کے دوران اربوں ڈالرز کے منافع دیے ہیں اور 10-10, 20-20 گنا ان کے منافع ہو چکے ہیں اس انویسٹمنٹ سے جو انہوں نے کی ہے. دوسری جانب حکومت کا اپنا جو بجلی کا سیکٹر ہے جسے وہ چلاتی ہے، جس میں بجلی گھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ بھی تباہی کا شکار ہیں. اس لیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے کلیدی امپورٹنس کا معاملہ ہے جو کہ اس وقت جاری ہے. اس موضوع پر بات کریں گے انرجی امور کے ماہر اور عارف حبیب لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ریسرچ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. یہ بتائیے گا کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس وقت کہ بجلی گھروں کی بھی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے حکومت کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. حکومت کے لیے بھی ایک بہت ہی بالکل زندگی اور موت کا معاملہ ہے کہ یہ معاہدے ریوائز ہو جائیں، مگر دونوں جگہ پوزیشن میں بڑی سخت گیری نظر آ رہی ہے. آپ کو کہیں مڈل گراؤنڈ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے ہی حل ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے خدا نخواستہ اگر یہ فورینزک آڈٹ اور پھر کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے انویسٹر کانفیڈنس آگے بھی ہرٹ ہوگا اور اس کا کچھ سولوشن ہمارے یہاں مطلب آتا نہیں ہے. یہ عام طور سے یہ کیس لمبے چلے جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آئیڈیلی دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو کے اس کو ریزالو کر لیں ایشوز کو. اب اس میں ظاہر ہے جو کیس جو رپورٹ میں جو آئے ہیں اس میں کچھ 94 کے پاور پالیسی والے ہیں، کچھ 2002 والے ہیں، کچھ 2015 والے ہیں. تو وہ کچھ تو ایسے ہیں جس میں ظاہر ہے اپ فرنٹ ٹیرف تھا جو کہ ریگولیٹر نے اس وقت دیا تھا. تو ظاہر ہے اگر کسی آئی پی پی نے اس ٹیرف کی آنے کی وجہ سے اگر کوئی پاور پلانٹ انسٹال کیا ہے تو ظاہر ہے اب وہ تو ٹیرف ہی اگر زیادہ تھا تو ظاہر ہے اس کی ساری چیزیں ہی زیادہ مہنگی لگی ہیں، تو وہ پھر مارکیٹ انوائرمنٹ بھی چینج ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے آئندہ سے گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کمپٹیٹیو بڈنگ کے بغیر پروجیکٹ نہیں لگائیں گے. باقی جہاں تک وہ 2002 پاور پالیسی والے پلانٹس ہیں ان کا ہیٹ ریٹ آڈٹ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا. تو وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے اور یہ کہ یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اب جیسے ہیٹ ریٹ آڈٹ ہے تو یہ کہ یہ ضروری تھا تاکہ چونکہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر رہے. کیونکہ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ایک کمپنی کا مائنورٹی شیئر ہولڈر ہوں اور
جو ہے وہ کمپنی کا آڈٹ ہی نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے مجھے اس کمپنی پہ جتنا بھی ٹرسٹ ہو لیکن ایک لمٹ ہے اس کی. میں ظاہر اینڈ میں بولوں گا میرا خیال میں اس کا نفع زیادہ تھا اور آپ نے کم دکھایا. اسی طرح جو ہے وہ ہیٹ ریٹ آڈٹ کی وجہ سے بھی یہ سسپیشن بڑھ گیا اور آئی پی پیز کو گیون بینچ مارکس کے اندر پاور پروڈیوس کرنے پہ ڈالر IRR 15% انہیں جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آگے جاتے ہوئے انہیں دونوں کو مذاکرات کر کے اس کے کسی سولوشن. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک حصہ ہے پاکستان کے بجلی سیکٹر کا, ایک وہ حصہ ہے جس پہ حکومتی کنٹرول ہے, وہ پلانٹ چلاتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز چلاتے ہیں, ان ایفیشنسیز, ایریئرز, بل پورے نہیں ادا ہو رہے. حکومت کو اس پر بھی تو زیادہ توجہ دینی ہوگی جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے. ایبسولوٹلی, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میجر پرابلم, ایک بڑا پرابلم وہ بھی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ جینکوز جو گورنمنٹ کے اپنے جو جنریشن پلانٹس ہیں ان کو اگر آپ آئی پی پیز سے کمپیئر کریں تو آئی پی پیز جو سب سے, یعنی اگر آپ یہ 3 نئے RLNG والے پلانٹس نکال دیں جو کہ اب لگے ہیں 2018-19 میں, تو اس سے پہلے کے جتنے بھی جینکوز تھے ان کا آئی پی پیز سے کوئی میچ نہیں ہے. آئی پی پیز ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ سرکولر ڈیٹ جو CPP کی بات ہو رہی ہے, کیپیسٹی پرچیز پرائز 900 بلین جو اس سال ہے, اس کے اندر صرف آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹس نہیں ہیں, اس کے علاوہ اس کے اندر وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا اماؤنٹ بھی ہے. جو نئے نیوکلیر پاور پلانٹس آن ہو رہے ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں, اور تو اس طرح جو ہے وہ ہائیڈل کی واپڈا کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک کمبینیشن ہے اور گورنمنٹ کو ظاہر ہے اس کو مینیج کرنا پڑے گا کسی طرح کہ وہ ان کو بھی مینیج کرے. پھر اس کے بعد اگر آپ سرکولر ڈیٹ کی ریزننگ دیکھیں کریٹ ہونے کی, تو اس میں ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ جو ٹیرف نوٹیفیکیشن ہوتا تھا اس میں ڈیلے بہت بڑا ہوتا تھا. تو گورنمنٹ کو وہ بھی کسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے کہ ٹیرف نوٹیفیکیشن میں اتنا بڑا ڈیلے نہ آیا کرے. پھر گورنمنٹ وہ فائنینس کیا کرے. یعنی یہ کہ پہلے کچھ حکومتوں کے زمانے میں یہ ہوا کہ ٹیرف گورنمنٹ نے سبسڈی اناؤنس کر دی اور وہ پرووائڈ نہیں ہوئی بجٹ کے اندر, جس کی وجہ سے وہ ڈیٹ یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکوز کی بیلنس شیٹ پہ کھڑا رہ گیا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو ریکوری, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, ریکوری اور بلنگ کا ڈفرینس, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ساری چیزیں اس کے اندر دیکھنی چاہیے. تھینک یو سو مچ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.